इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम जो हिंदुस्तान यानी इसको आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं, तो वो इस्लामिक जो थॉट है उसमें उसका क्या मतलब कॉन्सेप्ट है। तो एक मतलब जिसको हम कॉन्क्वेस्ट हिस्ट्री या इन्वेजन हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इस्लामिक जो मेन यानी अगर हम जो कुरान पे ये जो एग्जेजिस यानी तफासिर लिखे गए या हदीस कमेंट्रीज लिखी गई है, तो उनमें असल में हिंदुस्तान के बारे में वो क्या समझते थे। तो जो मिडिवल मुस्लिम स्कॉलरशिप थी वो इसको ऐसे नहीं समझती कि टू सी दिस थ्रू द प्रिज्म ऑफ इन्वेजन और कॉन्क्वेस्ट। अगर आप तफासिर को देखें यानी जो कुरान की जो मतलब एग्जेजेटिव वर्कर्स है उस पे आप देखें या आप हदीस की कमेंट्रीज को देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ वो बहुत पहले से इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर अगर आप देखोगे मतलब जो हाफिज़ जलालुद्दीन सुयूती है और हुज्जतुल इस्लाम गज़ाली है, उन्होंने ज़्यादातर इस पे लिखा है। और फिर एक किताब ही है जिसको हम मतलब जो सईद गुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी की है, शिमामतुल अंबर फीहा वुरिद फिल हिंद मिन सईदुल बशर, कि जो हिंद के बारे में जो लिखा गया है और ये जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम है उनके जो हदीस है ट्रेडिशन जो उनसे एट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो उनमें इसका क्या मतलब बयान हुआ है। अब आप इसको देखें तो वो इसको ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं, यानी जब दुनिया का आगाज़ इसमें ह्यूमन काइंड या इंसानियत का आगाज़ होता है, जो मुस्लिम ट्रेडिशन में है कि आदम को जन्नत से निकाला गया। तो फिर ये जो मुस्लिम ट्रेडिशनल्स हैं, अगर आप ट्रेडिशनलिस्ट्स हैं, अगर आप सुयूती को देखोगे, गज़ाली को देखोगे, इवन तबरी को आप देखोगे या मसूदी को देखोगे, जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस, लेकिन हम यहाँ हदीस कुरान की बात, तो दुर्रे मंसूर जो सुयूती की तफसीर है उसमें वो ये कहते हैं कि यहाँ बाकी कि जब आदम को जन्नत से निकाला गया तो उनको सवारन द्वीप जो हिंदुस्तान जिसको आप प्रेजेंट में आप श्रीलंका का इलाका हम कहते हैं जो कंट्री है, तो उसमें आदम को उतारा गया। यानी जो इस्लामिक मेडिवल मुस्लिम स्कॉलरशिप जो थी वो इसको ये गजनवी या जो मुस्लिम सल्तनत है उससे शुरुआत इसकी नहीं करती थी, बल्कि वो इसको आदम तक यानी जो पहले जो इंसान जो दुनिया में आए हैं उनसे इसकी शुरुआत करते हैं कि उनको यहाँ पे उतारा गया, जिसको सवारन द्वीप कहते हैं। तो फिर वो यहाँ से मतलब सवारन द्वीप से फिर उन्होंने एक कदम किया और वो इंडिया तक पहुँच गए। अब आप इसको देखोगे कि इसमें बड़ी मतलब एक जो डिस्कशंस हुए हैं वो यहाँ पे हुए कि आदम यहाँ से मतलब जब उनको उतारा गया तो यहाँ से फिर वो तकरीबन 100 साल यहाँ इंडिया में रहे थे इससे पहले कि वो हिजरत करके मक्का जाए। तो मक्का में करीबन 40 हज, इस्लामिक स्कॉलरशिप इसी पे लिखती है कि 40 हज आदम ने हिंदुस्तान से मतलब हरब मक्का वहाँ पे 40 बार वो गए। तो उसमें जो पहला था यही कि जब हज़रत हवा वहाँ पे थी, यानी जो मतलब जिसको कि आप तमाम इंसानों की माँ समझते हैं जो मुस्लिम ट्रेडिशन में है, कि उससे भी उनकी अरफात में वहाँ पे मुलाकात हो गई। तो वो पहले और उसके बाद उनको भी वो वापस लेके यही यानी इंडिया में ही आए थे, तो वहाँ पे करीबन 100 साल तक रहे। फिर एक और ट्रेडिशन में ये बात आती है कि जो मतलब वो हाबिल और काबिल का जो वाक़ा होता है, जब यहाँ पहला कत्ल हुआ था तो वो भी इसी मतलब यहाँ पे ही हुआ था, और फिर उनको यहीं पे यानी हाबिल को दफनाया भी यहीं पे इंडिया में गया था। तो उसमें एक ख़ास बात है क्योंकि उनकी जो मतलब मौत थी उससे हज़रत आदम जो है उन पे बड़ा असर हो गया था, तो करीबन वो 1 साल तक वो उसमें गम में थे। तो कहा जाता है कि उनके आंसुओं से यानी मुस्लिम ट्रेडिशनल्स ये बयान करती है कि जो उनसे वो आंसू टपक रहे थे तो उससे यहाँ वो खुशबू फैल रही थी और यहाँ की नदी में वो मिल गया था। तो अब इसी तरह आप देखिए कि सिर्फ ये नहीं कि मतलब वो यहाँ से हज के लिए गए, लेकिन आदम के साथ जो चीज़ें उतारी गई, यानी जब आदम को जन्नत से यहाँ पे उतारा गया तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ, तो उसमें बड़ा एक तो है जिसको वो ब्लैक स्टोन जो आज मतलब काबा में लगी हुई है हजर अस्वद, तो वो भी उनके साथ ही जन्नत से मतलब लाया था हज़रत आदम ने उसको, और वो उनके साथ ही वो मतलब वो जो आज खाना काबा में है वो ब्लैक स्टोन, तो उनके साथ आई, तो उसको भी हिंद में ही पहले उतारा गया था।
اس کے بعد عصائے موسوی جو حضرت موسیٰ کا وہ عصا تھا تو وہ بھی انہی کے ساتھ آیا تھا. اسی طرح سے ایک اور جو تابوت سکینہ جس کو وہ جنگوں میں لے کے جاتے تھے، اگر آپ مطلب یہ حضرت موسیٰ جو پرافٹ موزس ہے ان کی آپ ہسٹری پڑھو گے تو یہ مطلب ان تفاسیر میں ان تمام چیزوں کا ذکر ملتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ اتاری گئی. اس کے بعد کرافٹز بھی مطلب جتنے بھی ہیں، پھر جو آئرن ہے، یہ تمام چیزیں اکارڈنگ ٹو مسلم ٹریڈیشنلسٹز یہ تمام چیزیں حضرت آدم کے ساتھ یہاں پہ اتاری گئی تھی. تو مسلم اسکالرشپ کا جو مطلب مین پوائنٹ جو ہمارا اس میں ہے کہ مسلم اسکالرس وہ اس کو مطلب آپ غزالی کو دیکھیے تو وہ بیفور دا اسٹیبلشمنٹ آف مسلم سلطنت ان انڈیا تب وہ لکھ رہے تھے، اور جن کو وہ کوٹ کر رہے تھے آپ دیکھیے وہ 3rd سینچری کے سورسز ہے یا 4th سینچری کے سورس ہے. تو یہ اٹ از پریئر ٹو محمود غزنویز انویژن کہ جن اتھارٹیز وہ کوٹ کر رہے تھے تو وہ بالکل ہند میں اسلامی جس کو آپ مسلم رول کہہ سکتے ہو اس کے اسٹیبلشمنٹ سے پہلے وہ ٹریس کرتے ہیں اور وہ اس کو برابر آدم تک لے کے جاتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد ایک اور مطلب جو ہے جس کو ہم شیز کہتے ہیں یا ہبت اللہ اصل نام ہے، شیز جو حضرت آدم کا بیٹا جس کو توریت میں یہ لکھا گیا ہے، تو وہ بھی یہیں پہ رہے تھے ہند میں بھی. یہ بھی مسلم جو سورسز ہے ان میں یہ لکھا گیا ہے. تو کرافٹز. اچھا، ایک اور بات جو مسعودی نے بھی لکھی ہے وہ انسان العیون میں مطلب اس میں جو سیرت کی کتاب ہے اس میں بھی وہ لکھی گئی ہے کہ جب آدم یہاں سے اتارے گئے تھے زمین پہ تو انہوں نے جو ستر ہے اس کو چھپا کے رکھا تھا جنت کے مطلب وہ کچھ پتے لیوز ان سے وہ چھپا کے رکھا تھا. اسی طرح ان کے ہاتھ میں بھی کچھ تھے. تو یہ مسلم اسکالر جب اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جب حضرت آدم یہاں مطلب آدم زمین پہ اترے تو ان کے ساتھ کیونکہ اس میں وہ خوشبو تھی. پھر مسعودی جو وہ مروج الذہب جو ان کی کتاب ہے، تو اسی طرح سے یہ جو مطلب انسان العیون ہے وغیرہ کتابیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان میں وہ اس مطلب جو وہ پتوں کی وہ خوشبو تھی وہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی تھی. تو دیٹ از وائی کہ یہاں سب سے زیادہ سینٹ جو پرفیومز ہے وہ ہندوستان میں پایا جاتا ہے، یا پھر وہ جو وہاں سینڈل ووڈ ہے تو یہ ہندوستان میں پایا جاتا ہے. اور اس کی اصل وجہ حضرت آدم کے ساتھ وہ جو وہ پتے تھے جو وہ وہاں یہاں لے کے آ گئے تھے. تو اسی طرح سے مطلب جو اسکالرشپ ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ اس وجہ سے یعنی حضرت علی جو کمپینین تھے پرافٹ کے، پھر وہ کیلف یعنی خلیفہ بھی بنے، چوتھے خلیفہ، تو یعنی راشدون جو کیلیفیٹ ہے اس میں ان کا پہلے 4 میں ان کا شمار ہوتا ہے، چوتھے. تو ان کا ایک مطلب ان سے ایک بات لگی ہوئی ہے کہ ہندوستان کی ہوا سب سے بہتر ہے. تو اس میں وہی کہ آدم یہاں پہ اصل بنیاد یہاں پہ اس کو کہ آدم یہاں پہ اتارے گئے تھے، اس کے بعد ان کے ساتھ وہ پتے تھے جن میں وہ خوشبو لگی ہوئی تھی. تو ہندوستان کی ہوا سب سے بہتر ہے. تو اسی طرح سے ایک نہر ہے جو کہ ہندوستان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جنت سے اتاری گئی. یعنی اسکالروں نے پھر اس کو انٹرپریٹ کیا ہے کہ جنت یعنی یہ مادہ اسی جنت کے پانی سے ہی بنی تھی جس کو انڈیا میں اتارا گیا، لیکن یہ بھی بیان کیا گیا ہے. پھر جو سیوطی ہے، حافظ سیوطی، وہ قرآن میں یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں ہندوستانی زبان کے کچھ الفاظ لائے گئے تھے. تو اس میں اب طوبہ، کیونکہ طوبہ جنت کے لیے استعمال کیا گیا، تو ان کے مطابق طوبہ اصل میں ہندوستانی زبان کا لفظ تھا جو کہ اس میں قرآن میں لایا گیا. تو طوبہ ہندوستانی میں جنت کو کہتے ہیں. اسی طرح پھر وہ سند ایک لفظ ہے قرآن میں، اس کو وہ کلاتھ یعنی انڈیا میں یہ کلاتھ ملتا تھا تو اس پہ وہ بات کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں لایا گیا. تو پھر مطلب آپ اس کو سلوا جو منسلوا یعنی وہ ایک طرح کا وہ بنا کمائے ان کو وہ ایک رزق مل جاتا ان کے چھت پہ وہ لایا گیا، تو وہ سلوا کی بات کرتے ہیں کہ یہ انڈیا میں ہی پایا جاتا تھا یہ سلوا. تو یہ اصل میں مطلب اس میں جو ہمارا سمجھانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مسلم اسکالرشپ اس ہندوستان کو یہ سمجھ رہی ہے یا ایسے بیان کر رہے ہیں، وہ چاہے وہ حدیث ایکسپرٹس ہیں جن کو ہم محدثین کہتے ہیں یا مفسرین جو تفسیر لکھتے ہیں قرآن کی، تو ان کے حساب سے یہ آدم یہیں پہ اتارا گیا تھا، یہاں آدم رہے اور آدم کو اس وطن سے محبت تھی اور اس وجہ سے اس ہندوستان کو فضیلت ہے. یعنی یہاں کے آب و ہوا کو، یہاں سونا چاندی، وہ ان کے بیٹے کو کنگن پہنایا گیا تھا اس وجہ سے یہاں سونا چاندی ہے، پھر پرفیومز ہے، پھر ہوا یہاں کی، پھر یہاں کرافٹز، پھر گولڈ سلور میٹلز ایٹسٹرا ایٹسٹرا.
پھر زمین یہاں کی یعنی یہ جو غزالی ہے، غزالی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ حضرت آدم نے قدم رکھا وہاں پہ مطلب وہ سیٹلمنٹ بن گئی، اور جو باقی جو انہیں چھوڑ دیا تو اس میں ریگستان جنگل وغیرہ رہ گئے. تو یہ اسلامک تھاٹ میں اصل میں ہندوستان کے متعلق جو بات کی گئی ہے، یعنی صرف وہ انویژنز یا کنکسٹ نہیں ہے. اب ہم اس سے آگے آتے ہیں، یعنی وہ جو کہ ہندوستان میں یہاں کی جغرافی پہ بات کرتے ہیں، یہاں کے بادشاہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہاں کے مذاہب خصوصاً برہمنز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اسی طرح سے پھر جو یہاں کے جو چیزیں پروڈکٹس یہاں سے جو نکلتی ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو ان میں تھوڑا آج انٹروڈکشن کراؤں گا. تو اس میں ایک ہے، ان کا نام ہے ابن خردازبہ. تو ان کی کتاب ہے مسالک الممالک، یعنی المسالک یا ممالک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا، جاہز جو کہ بڑے ایک مطلب مشہور فگر ہے، مخروصودان انل بیزان ان کی کتاب ہے. پھر سلیمان تاجر ہے، سلسلۃ التواریخ. بالازوری مشہور فگر ہے، فتوح البلدان ان کی کتاب ہے جس میں اچھا یہ سارے ہندوستان کے بارے میں لکھ رہے ہیں اپنی کتاب، چاہے یہاں کی جغرافی کے بارے میں، یہاں کے کاسٹ سسٹم کے بارے میں، یہاں کے ریلیجن کے بارے میں، یا یہاں کے جو مطلب پروڈکٹس یہاں پہ نکلتے تھے اس بارے میں یہ لکھ رہے ہیں. اب اسی طرح سے ابن رستہ، تو ان کی کتاب ہے اعلاق النفیسہ. پھر اسی طرح سے ابو زید من سلسلۃ التواریخ ان کی کتاب ہے. مسعودی ایک بڑے پرومیننٹ ہسٹورین رہے ہیں، تو مروج الذہب و معادن الجوہر یہ ان کی بڑی کتاب مشہور ہے. یہ مروج الذہب ہے، اس کا انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے. پھر ابو الفراج، تو ان کی کتاب الفہرست. اچھا، بزرگ بن شہریار ان کی کتاب عجائب الہند. تو اسی طرح سے یاقوت حموی بڑے جغرافی کے ایکسپرٹ رہے ہیں، ان کی کتاب میں معجم البلدان. اب آپ دیکھیے استاخری مسالک ممالک ایک ان کی کتاب ہے. ابن حوقل ان کی کتاب ہے کتاب الممالک، کتاب المسالک و ممالک. اچھا، طاہر مقدیسی بدوت تواریخ ان کی کتاب ہے، تاریخ. البیرونی کیونکہ اس کو ہسٹری والے جانتے ہیں تو ان کی کتاب ہے کتاب التحقیق مال الہند. پھر ہے ادریسی، الادریسی کی نزہۃ المشتاق فی اختراق آفاق، یہ ان کی کتاب ہے ادریسی کی. پھر یعقوبی تاریخ یعقوبی قزوینی کی ہے کتاب الآثار البلاد والاخبار العباد، یہ ان کی کتاب ہے مطلب قزوینی کی. پھر ہے دمشقی کی کتاب ہے کتاب النخبۃ الدہر فی عجائب البر والبحر، یہ دمشقی کی کتاب ہے. ابو الفدا کی کتاب ہے کتاب التقوین البلدان. اچھا، اس کے بعد ہے ابن بطوطہ. ابن بطوطہ بھی مشہور ہے کیونکہ ایک ٹراولر ہے، تو ان کی کتاب ہے رحلہ، بڑی مشہور ہے. پھر ہے مقدیسی، بشرا مقدیسی، ان کی احسن التقاسم فی معرفت اقالیم ان کی کتاب ہے. نویری کی ہے نہایت العرب فی فنون الادب، یہ ان کی کتاب ہے نویری کی. ابن ندیم ایک انسائکلوپیڈیسٹ ہے، بڑے ایک فگر رہے جنہوں نے کتابوں کی ڈیٹیل جمع کی تھی، پھر کس کتاب میں کیا لکھا. بغداد میں یہ ان کا ایک بڑا نام ہے اسلامک ہسٹری میں، ابن ندیم، فہرست ابن ندیم. اچھا، عبد القادر بغدادی الفرق بین الفرق ان کی کتاب ہے. قاضی سعید اندلوسی طبقات الامم. پھر ہے عبد الکریم شہرستانی کی کتاب ہے المحل والنحل. اچھا، اسی طرح سے قاضی رشید بن زبیر ان کی کتاب ہے کتاب الذخائر والتحف. پھر آپ دیکھیے ایک ہے، ان کا نام ہے ابن ابی اسیبہ، ان کی ہے عیون الانباء فی طبقات اطباء، یعنی بڑے فزیشین تھے تو ڈاکٹرز پہ نے لکھا ہے. اچھا، اسی طرح سے کلکاشندی ان کی کتاب ہے صبح الاشیاء ان کی کتاب ہے کلکاشندی کی. تو یہ وہ تھے. اس کے بعد آپ دیکھیے ابن جریر ہے جو ہسٹری پہ لکھتے ہیں، ہند کے بارے میں آدم کا ایپسوڈ نے لکھا ہے. ابن کثیر کو دیکھیے آپ، ابن اسیر کو دیکھیے، سیوطی کو دیکھیے، تو تمام یہ ہسٹورین لکھتے ہیں. تو اصل میں یہ کتابیں کیا بیان کرتی ہے، یہ ہندوستان کی جغرافی کی بات کرتی ہے، یعنی یہاں کا جو جغرافیہ تھا، اس کے بعد یہاں کی مطلب جتنے بھی یہاں ریسز پائی جاتی تھی ان پہ وہ بات کرتے ہیں. پھر یہاں کے مذاہب پہ بات کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے بعد وہ یہاں سے جو پروڈکٹس نکلتے ہیں، کیونکہ سی بورن ٹریڈ تھا تو اس پروڈکٹس پہ وہ بات
بات کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے آگے چل کے ہماری پھر ریلیشنل ڈیولپ ہوتی ہے, یعنی جو پروفیٹک ٹائم ہے اس میں ہندوستان اور جو عرب تھا یہاں پروفیٹس مطلب جو مکہ مدینہ اس کی یہاں عرب کی ریلیشن کیا تھی. اس کے بعد کیلیفیٹ میں یہاں آپ دیکھیے پہلے راشدین میں, اس کے بعد آپ بنو امیہ امائیڈس میں دیکھیے ریلیشن کیا ہے, اس کے بعد دیکھیے عباسیڈز میں ریلیشن کیا ہے. اور اسی پیریڈ میں شروع ہوتا ہے پھر وہاں سے انویژنز, یعنی عرب سے جو لوگ آئے جنہوں نے ہندوستان پہ مطلب ایک اس کو اپنے اسلامک جو ان کا جو امپائر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور جس کو کہ یہاں پہ مطلب عموماً انووک کیا گیا ہے جو کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے غزوہ ہند جس پہ بات کی گئی ہے. تو اس کو خلیق احمد نظامی بڑے پرومیننٹ ہمارے ہسٹورین رہے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے. اور پھر جو اس کو انووک کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر جو مسلم اسکالرشپ میں ہے وہ اس کو زیادہ تر انووک کرتے ہیں, لیکن ہمارے حساب سے وہ اینڈ آف ٹائمز اس کے متعلق ہے تو اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن یہاں پہ یہ کہ ایک تھاٹ تھا اور اس میں وہ آدم سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد یہاں کی جغرافی, یہاں کی سوسائٹی, یہاں کا ریلیجن, یہاں کے پروڈکٹس, یہاں کے ریسز, ان تمام چیزوں میں بات کرتے ہیں. نیکسٹ پارٹ میں ہم یہی یعنی پھر ہم عرب و ہند جو انڈیا اور عربیہ کے جو ریلیشنز تھی پروفیٹک ٹائم میں پروفٹ کے ساتھ ان کی کیا ریلیشن رہی اس پہ ہم بات کرتے ہیں. آج اسی پہ اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینک یو.